बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ मैं दुल्हन बनी फूलों से सजे धजे उस कमरे में बैठी थी और अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। रात काफी ज्यादा हो गई थी। तकरीबन रात 12 बजे का वक्त था, लेकिन वो तो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं जो अभी बैठी उसका इंतजार कर रही थी, अचानक से उठ बैठी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपने शौहर का सामना कैसे करूंगी, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी अजनबी से बात नहीं की थी। तभी मैं सोचने लगी, वाह रे पगली, वो अजनबी थोड़ी ही होगा। अब तो उसका मुझसे निकाह हो गया है, अब तो वो मेरा शौहर है। लेकिन अम्मी बाबा ने भी तो मुझे एक दफा भी दिखाया नहीं कि किसके साथ मेरी शादी हो रही है। कहने को तो मेरा कजन है, लेकिन मैंने तो कभी उसे देखा भी नहीं। मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जल्दी से अपना भारी लहंगा संभालती हुई बेड से उठी और सोचा क्यों ना मैं दरवाजे के पीछे छुप जाऊं। जैसे ही वो कमरे में आएंगे तो मुझे ढूंढेंगे, और वैसे भी इतना ज्यादा इंतजार करवाया है, अब तक तो मैं अपनी नींद भी पूरी कर लेती। अब इसको इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। मैं ये सोचते हुए बेड से उठी और दरवाजे के पीछे जा छुपी। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि दरवाजे के पीछे से तो इंतहाई खौफनाक। मेरा नाम कुलसुम है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और बेहद लाडली थी। मेरी अम्मी और अब्बू की पसंद की शादी थी, क्योंकि अम्मी और अब्बू दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। अब्बू ने अम्मी को पसंद कर लिया, लेकिन मेरे दादा दादी एक जट फैमिली से ताल्लुक रखते थे, जबकि मेरी अम्मी एक रहमानी फैमिली से थी। दादा अब्बू किसी तरह भी मेरी अम्मी की बाबा के साथ शादी के लिए राजी न थे, लेकिन मेरे बाबा बार बार कह रहे थे कि अगर शादी करनी है तो इसी से, नहीं तो सारी उम्र शादी नहीं करूंगा। दादा दादी भी राजी ना हुए। एक दिन बाबा ने छुपकर मेरी अम्मी से निकाह कर लिया और काफी देर तक उन्हें शहर में ही एक घर में रखा, जो घर उन्होंने किराए पर लिया था। मेरे दादा दादी को इस बारे में कुछ भी मालूम न था। फिर मेरे माँ बाप को ये खुशखबरी मिली कि मैं दुनिया में आने वाली हूँ। तभी बाबा गांव गए और उन्होंने ये बात मेरे दादा को बता दी कि उन्होंने निकाह कर लिया है और अब वो एक बच्चे के बाप बनने वाले थे। दादा को ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि वो मेरे बाबा की शादी अपनी भतीजी से करना चाहते थे, जबकि बाबा इसके लिए राजी न थे। और बाबा का ताल्लुक एक सियासतदान फैमिली से था। ये किसी दूसरी जात में शादी करना अपनी तौहीन समझते थे। यही वजह थी कि दादा जान मेरे बाबा से बहुत ज्यादा नाराज हुए और उन्हें घर से निकाल दिया। दादी जान चाहती थी कि बाबा मेरी माँ को लेकर घर आ जाएं। जब उन्होंने मेरे दादा को मनाने की कोशिश की तो वो दादी पर बहुत गुस्सा हुए और बोले कि अगर तुम्हें बेटे का इतना ही लाड आ रहा है तो तुम भी उसके साथ ही हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ, मेरे घर में रहने की जरूरत नहीं। दादी यहाँ पर मजबूर हो गई। मेरे दादा ने मेरे बाबा को जायदाद से भी आग कर दिया और घर से निकाल दिया। उस दिन अब्बू बहुत ज्यादा रोए और वो वापस अम्मी को लेकर शहर आ गए और उन्हें यहाँ एक कंपनी में जॉब मिल गई। पढ़े लिखे तो वो पहले ही बहुत ज्यादा थे और मेरे ननियाल में भी कोई न था। अम्मी के माँ बाप तो बचपन से ही वफात पा गए थे। उनकी परवरिश उनकी बड़ी बहन ने की थी। अम्मी का निकाह करवाने के बाद अम्मी की बड़ी बहन यानी कि मेरी खाला भी अपने बच्चों और शौहर के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गई। अब अम्मी और बाबा दोनों अकेले ही शहर में रहने लगे। मेरे बाबा की सैलरी अच्छी थी, इसी वजह से पहले वो एक किराए के मकान में रहे। उसके बाद उन्होंने अपना मकान खरीद लिया। यह मकान जो बाबा ने खरीदा था, ये काफी पुराना मकान था और सुनने में आया था कि इस मकान के मालिक 1-2 महीना ही इस मकान में रहे, उसके बाद छोड़कर चले गए। उस वक्त से लेकर अब तक यह मकान बिल्कुल खाली पड़ा था। कोई भी इसे ना खरीदता और ना ही मालिक इसे बेचते थे। बहुत से दोस्तों के मना करने पर भी बाबा ने यह मकान खरीद लिया, क्योंकि यह मकान इतने पैसों का मिल गया जितने के बाबा ने जमा किए हुए थे। बाबा मेरी अम्मी को लेकर उस घर में आ गए। यहाँ शिफ्ट होने के 1 महीने बाद ही मैं पैदा हुई। मेरे माँ बाप बहुत ज्यादा खुश थे। ऐसे में वो अपनी खुशी किसी के साथ शेयर करना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो अपने माँ बाप को ये बताएं कि वो दादा दादी बन गए हैं। लेकिन जैसे ही वो ये खुशखबरी लेकर अपने माँ बाप के पास गए तो उनकी माँ तो अपने बेटे की मोहब्बत में तड़प उठी, जबकि उनके अब्बू जो कि मेरे दादा अब्बू थे, उन्होंने मेरे बाबा को अपने घर में दाखिल ही ना होने दिया और बोले कि जब तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हो गए हैं तो तुम यहाँ क्या लेने आए हो। बाबा रोते हुए अपनी हवेली से शहर अपने घर में वापस आ गए। वो बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। अपने माँ बाप से अलग होने का गम उन्हें अंदर से खा रहा था, लेकिन अम्मी उन्हें तसल्ली देती रहती कि एक दिन आएगा जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन किस्मत में क्या लिखा है ये कोई भी नहीं जानता था। जब मैं 3 साल की थी, एक दिन अब्बू ऑफिस गए। वापसी पर ये बहुत ज्यादा खुश थे। इनके हाथ में एक लिफाफा था
ماں انہیں دیکھتے ہی بولی, کیا بات ہے, آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں. تو بابا نے بتایا کہ کمپنی کی طرف سے باہر جانے کا موقع ملا ہے, جس میں کمپنی بہت سارا بونس بھی دے گی. اس لیے میں بہت خوش ہوں, کیونکہ جتنا پیسہ مجھے کمپنی کی طرف سے ملے گا, اس میں یہ گھر بیچ کر ہم ایک بہت اچھا گھر خرید سکتے ہیں اور اپنی بیٹی کی بہت اچھی تعلیم و تربیت بھی کر سکتا ہوں, کیونکہ وہ کمپنی 1 سال کے لیے مجھے اپنے ساتھ پارٹنرشپ پر لے جا رہی ہے. امی یہ بھی سن کر خوش ہو گئیں, لیکن بابا سے الگ رہنے کا غم بہت زیادہ پریشان کر رہا تھا. بابا نے سمجھایا کہ میں ہمیشہ کے لیے تھوڑے ہی جا رہا ہوں, کچھ دنوں کی بات ہے, اس کے بعد میں تمہیں اور کلثوم کو اپنے پاس ہی بلا لوں گا. امی یہ بات سن کر کچھ اطمینان سے ہو گئیں. مجھے وہ شام بہت اچھی طرح سے یاد ہے جب ابو نے اپنا سارا سامان پیک کروایا. میں اس وقت چھوٹی تھی اور توتلی زبان میں اپنے بابا سے پوچھ رہی تھی کہ بابا آپ کب واپس آئیں گے. تو بابا نے جواب دیا کہ واپس نہیں آؤں گا, بلکہ آپ لوگ میرے پاس آؤ گے. بابا کی یہ بات سن کر میں خوش ہو گئی اور بولی کہ میں ایروپلین میں بیٹھ کر آپ کے پاس آؤں گی. بابا بولے, ہاں ہاں, تم اپنی ماما کے ساتھ آنا. امی نے روتے ہوئے میرے بابا کو الوداع کیا. بابا چلے گئے تھے. اب میں اور امی ہم دونوں ہی گھر میں اکیلے رہ گئے تھے, لیکن بابا بار بار کہہ رہے تھے کہ اوپر والے پورشن میں نہ تو تم خود جانا اور نہ ہی کلثوم کو جانے دینا. نہ جانے اوپر والے پورشن میں ایسی کیا بات تھی کہ بابا مجھے اور ماں کو اوپر جانے ہی نہ دیتے تھے, بلکہ اوپر ایک کمرے کو ہمیشہ لاک ہی لگا رہتا تھا. میں حیران تھی کہ نہ جانے وہاں ایسا کیا ہے کہ وہاں کھیلنے بھی نہیں دیتے. یہ بات مجھے تھوڑا بڑا ہو کر پتہ چلی. بابا کو گھر سے ہوئے بھی کچھ ہی گھنٹے ہوئے تھے, تبھی ٹی وی پر نیوز آئی کہ دبئی جانے والا ایک جہاز تباہ ہو گیا ہے. جب ساری معلومات اکٹھی کی تو پتہ چلا کہ میرے بابا بھی اسی جہاز میں دبئی جا رہے تھے. یہ سن کر میری ماں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. وہ بہت زیادہ بلک بلک کر رو رہی تھی. مجھے اس وقت کچھ نہیں پتا تھا اور بار بار پوچھ رہی تھی کہ ماں کیوں رو رہی ہے, لیکن ماں کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی. اگلے ہی دن میری خالہ اور خالو بھی ہمارے گھر آ گئے اور محلے کے لوگ بھی ہمارے گھر جا رہے تھے. کچھ لوگ ان میں سے باتیں کر رہے تھے. پتہ نہیں انہوں نے یہ گھر کیوں خرید لیا. یہ گھر تو کافی دیر سے ویران تھا اور یہاں پر آصف کا سایہ ہے. لگتا ہے کہ یہ سب اس آصف کا ہی کیا دھرا ہے. یہ ہمارے محلے کے ہی ایک عورت تھی جو کسی دوسری عورت سے بات کر رہی تھی. تبھی دوسری عورت بولی, ہاں ہاں, بہت سے لوگ تو یہ مکان چھوڑ کر چلے گئے ہیں, کیونکہ جو بھی اس مکان میں آتا ہے پھر مصیبتیں ضرور آتی ہیں. میں اس وقت ان باتوں کو بالکل بھی نہ سمجھ سکتی تھی, بلکہ میں تو یہ بھی نہ جانتی تھی کہ میرے بابا کہاں گئے ہیں. میں روتے ہوئے خالہ سے پوچھ رہی تھی کہ میرے بابا کہاں گئے ہیں. خالہ نے مجھے بتایا کہ وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں اور اب کبھی واپس نہیں آئیں گے. اس وقت میں بہت روئی اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, میرے بابا مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں اپنی امی کے ساتھ ان کے پاس آؤں گی. مجھے روتا ہوا دیکھ کر جتنے بھی مہمان آئے تھے وہ سب بلک بلک کر رونے لگے. میں ہمیشہ بابا کا انتظار کرتی رہی, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ایک دن میرے بابا ضرور واپس آئیں گے. لیکن جہاز اتنے برے طریقے سے تباہ ہوا تھا کہ کوئی ایک بھی ڈیڈ باڈی نہ ملے. ایسے میں خالہ امریکہ سے مستقل طور پر ہمارے پاس آ گئی تھی, کیونکہ وہ امی کو کسی طور بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی. بڑی دفعہ خالہ نے کہا کہ امی مجھے لے کر ان کے ساتھ امریکہ شفٹ ہو جائیں, لیکن امی اس بات کے لیے نہ مانی, کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ میں اس گھر میں ہی رہوں گی. یہاں پر کلثوم کے بابا کی خوشبو آتی ہے مجھے, میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی. اس لیے خالہ بھی ہمارے پاس ہی رہنے لگی. کبھی کبھی وہ اپنے شوہر اور بچوں کو ملنے کے لیے امریکہ چلی جاتی. خالہ نے امی کو بہت سمجھایا کہ وہ دوسری شادی کر لے, لیکن امی کسی طرح بھی دوسری شادی کے لیے راضی نہ تھی. ایک تو وہ بابا سے بہت محبت کرتی تھی اور دوسرا کہتی تھی کہ میری زندگی میں کبھی کوئی دوسرا مرد نہیں آ سکتا, اور جس سے میں شادی کروں گی وہ میرا تو شوہر ہوگا, لیکن میری بیٹی کا باپ کبھی نہیں بن سکتا. ویسے بھی اگر پاپا کی ڈیڈ باڈی مل جاتی تو امی کو تھوڑا سکون مل جاتا. دادا دادی تو میرے باپ کی وفات پر نہ آئے تھے. خالہ ہر طرح سے میرا اور امی کا خیال رکھتی تھی. دیکھتے ہی دیکھتے میں بڑی ہونے لگی. ایک دن امی بابا کو یاد کر کے بہت زیادہ رو رہی تھی, کیونکہ اس دن امی اور بابا کی شادی کی اینیورسری تھی, اور اس دن بابا امی کے لیے ڈھیروں تحائف لے کر آئے تھے. خالہ سے امی کا رونا برداشت نہ ہوا. وہ امی کو چپ کروانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی, پر انہوں نے ارادہ بنایا کہ کیوں نہ ہم کہیں باہر جائیں تاکہ امی کا دھیان بڑھ جائے. خالہ نے ناران کاغان سیر کرنے کو پروگرام بنایا. امی بالکل بھی نہ مان رہی تھی, لیکن خالہ نے بار بار اصرار کیا تو اس لیے امی راضی ہو گئی. میں بہت خوش تھی کیونکہ مجھے گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا. خالہ ہر ویکینڈ پر مجھے باہر گھمانے پھرانے لے جاتی تھی, لیکن آج تو ہم ایک لمبے سفر پر جا رہے تھے. لیکن میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی. ہم لوگ ابھی ناران کاغان کی سیر کے لیے آدھے راستے میں تھے کہ اچانک سے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا.
مجھے سمجھ ہی نہ آئی کہ میں جو کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، امی اور خالہ آگے تھیں، پچھلی سیٹ کا ڈور کھلا اور میں ایک کھائی میں جا گری، جبکہ کار پہاڑ سے نیچے جا گری اور میری آنکھوں کے سامنے جل کر راکھ ہو گئی۔ میرے سر پر چوٹ آئی تھی، میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ اس وقت میں صرف اور صرف 5 سال کی تھی، لیکن میں ہر چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتی تھی۔ سر پر چوٹ لگنے سے اور گاڑی کو اس طرح جلتا ہوا دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ اب میری امی اور خالہ نہیں رہیں، وہ دونوں جل گئی ہوں گی۔ پھر نہ جانے میں کب تک بے ہوش رہی، کیونکہ میرے سر پر کافی گہری چوٹ آئی تھی۔ نہ جانے میں کتنی دیر بے ہوش رہی۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک کمرے میں پایا۔ میں اس وقت اس کمرے میں بالکل اکیلی تھی اور میں ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھ رہی تھی کہ میں کہاں ہوں، کیونکہ مجھے یاد تھا کہ میں تو ایک کھائی میں گری تھی۔ لیکن جب میں نے دیکھا تو یہ میرا اپنا ہی کمرہ تھا، جہاں میری اپنی بہت ساری تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ لیکن میں یہاں کیسے پہنچ گئی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میری امی اور خالہ وہ اس گاڑی میں جل گئی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور چیخنے لگی۔ میں آنکھیں بند کیے چیخے جا رہی تھی، تبھی میرے کانوں میں امی کی آواز پڑی، کلثوم بیٹا، میرا بچہ، کیوں رو رہی ہو؟ میں جو اس وقت غم سے نڈھال تھی، اپنی ماں کی آواز اپنے کانوں میں پڑتے ہی میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میری ماں میرے سامنے دودھ کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ میں انہیں دیکھتے ہی ان سے لپٹ گئی۔ وہ میرے سر پر تھپتپی دیتے ہوئے پیار سے بولیں، رونا نہیں، تھوڑی سی تو چوٹ ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ میں ماں کی طرف حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی میں نے پوچھا، امی، خالہ ٹھیک ہے نا؟ امی نے جواب دیا، ہاں بالکل ٹھیک ہے، انہیں کیا ہونا تھا؟ تبھی میں نے کہا، نہیں، آپ کی تو گاڑی تباہ ہو گئی تھی۔ امی نے بتایا، نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، تم ہی گاڑی سے نیچے گری تھی، شاید اس وجہ سے تمہارے دماغ میں چوٹ لگی اور تمہیں ہر چیز عجیب سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں، میں اور تمہاری خالہ بالکل ٹھیک ہے، اور تمہیں پتا ہے ابھی تھوڑی دیر بعد تمہارے بابا بھی آ جائیں گے، وہ تمہارے لیے ڈھیر سارے کھلونے لائے ہیں۔ جو میں پہلے ہی حیران تھی، مجھے حیرانگی کا ایک اور جھٹکا لگا اور ماں کی طرف دیکھ کے بولی، لیکن بابا تو بہت پہلے اللہ میاں کے پاس چلے گئے تھے۔ یہ کیا، انہیں اللہ نے واپس بھیج دیا؟ تبھی ماں بولی، نہیں نہیں، تمہارے بابا گم شدہ تھے، انہیں کافی زیادہ چوٹیں آئی تھیں، وہ ہسپتال میں رہے ہیں اور اب واپس آ گئے ہیں۔ ماں کی یہ بات سنتے ہی میں بہت زیادہ خوش ہو گئی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے جو دیکھا وہ سب جھوٹ تھا۔ میری ماں کی گاڑی تباہ ہو گئی تھی، یہ بھی جھوٹ تھا، اور اب میرے بابا، وہ تو 2 سال پہلے جہاز تباہ ہونے سے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، وہ پھر اچانک سے کیسے آ گئے؟ لیکن اس وقت میں صرف اور صرف خوش ہونا چاہتی تھی، کیونکہ میرے ماں باپ دونوں میرے ساتھ تھے۔ تبھی باہر سے کچھ آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں نے امی سے پوچھا، باہر تو بہت زیادہ شور ہو رہا ہے، کیا کوئی مہمان آیا ہے؟ تبھی امی نے بتایا، ہاں بیٹا، تمہارے دادا دادی کو جیسے ہی تمہاری طبیعت کا پتہ چلا تو وہ بھی آ گئے ہیں، اب وہ مستقل طور پر ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ میں یہ سن کر خوش ہو گئی، کیونکہ میں نے تو اپنے دادا دادی کو دیکھا بھی نہ تھا، بلکہ اکثر امی اور بابا سے ان کے متعلق سنا ہی تھا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں جو رشتے اپنے قریب پانا چاہتی تھی وہ سارے رشتے میرے پاس تھے۔ اس کے بعد میرے بابا آئے اور مجھے گلے ملے۔ میں ان سے گلے مل کر بہت روئی اور بار بار پوچھ رہی تھی، بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے آپ کو بہت زیادہ یاد کیا تھا۔ بابا بولے، میں اپنے بچے کے لیے کھلونے لینے گیا تھا، دیکھو میں تمہارے لیے کتنے زیادہ کھلونے لے کر آیا ہوں۔ بابا نے مجھے بہت زیادہ کھلونے دکھائے، میں خوش ہو گئی۔ پھر ہم سب محبت سے اس گھر میں رہ رہے تھے۔ امی نے مجھے بتایا کہ دادا دادی اپنا گاؤں والا گھر بیچ کر آئے ہیں۔ ہم سب اپنے گھر میں بہت زیادہ خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ دادا دادی بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ اب تو امی اور بابا مجھے اوپر والے پورشن میں بھی جانے دیتے تھے۔ میں اپنے گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ سب کا لاڈ پیار پا کر میں بہت خوش نصیب سمجھتی تھی اپنے آپ کو، اور یہی وجہ تھی کہ سارے گھر والے میری شرارتیں دیکھ کر خوش ہوتے اور میں بہت زیادہ شرارتی ہو گئی تھی۔ دن بدن میری شرارتیں بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ گھر میں تو سب میری شرارتیں دیکھ کر خوش ہوتے، لیکن اسکول میں سبھی مجھ سے تنگ تھے۔ میں اپنے پرانے اسکول میں ہی پڑھ رہی تھی۔ میں اپنی کلاس والوں کو بہت زیادہ تنگ کرتی اور گھر آ کر خوش ہو کر امی کو بتاتی۔ امی بھی میری اس بات پر مسکرا دیتی۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے منع نہ کیا تھا۔ ماں باپ کے اور گھر والوں کے لاڈ پیار نے مجھے تا حد بگاڑ دیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 9th کلاس کی طالبہ تھی۔ میں شرارتی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ذہین بھی تھی۔ ہر دفعہ کلاس میں پہلی پوزیشن میری ہی ہوتی تھی، اور کبھی بھی میں نے اپنی کسی کلاس فیلو کو اپنے سے آگے نہیں جانے دیا تھا۔ انہی دنوں میری کلاس میں ایک نئی لڑکی آئی تھی جو بہت زیادہ ذہین تھی۔ یہ پڑھنے میں بھی مجھ سے زیادہ اچھی تھی، لیکن انتہائی معصوم تھی۔
ان دنوں ہمارے گرینڈ ٹیسٹ ہو رہے تھے کیونکہ ایگزامز بالکل سر پر تھے۔ اس دن بھی کیمسٹری کا ٹیسٹ تھا۔ مجھے اس لڑکی سے بہت جیلسی فیل ہوتی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ مجھ سے زیادہ نمبر حاصل کرے۔ یہ میرے بالکل ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی اپنا ٹیسٹ کرنے میں مصروف تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں میرا کچھ بھی لکھنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، بلکہ مجھے اس لڑکی پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ نہ جانے میں ایسی کیوں ہو گئی تھی۔ جب اس لڑکی نے اپنا پورا پیپر حل کر لیا، میں نے اس کے پیپر پر پوری کی پوری انک کی دوا گرا دی۔ یہ دیکھ کر اس لڑکی کو بہت غصہ آیا اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی کہ کلثوم، تم نے یہ کیا کیا؟ میرا سارا پیپر خراب کر دیا۔ سنا تھا کہ تم بہت شرارتی ہو، لیکن اس قدر بدتمیز بھی ہو یہ میں نہیں جانتی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے بدتمیز کہنے کی؟ ٹیچر جو بالکل کلاس میں سامنے کھڑی تھی، وہ اس طرح ہم دونوں کو لڑتا جھگڑتا دیکھ کر ہمارے پاس آئی اور بولی، تمیز آپ دونوں کو ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے اس وقت آپ کلاس روم میں ہو اور ایک ٹیچر آپ کے سامنے کھڑی ہے اور آپ کس طرح ایک دوسرے سے سلوک کر رہی ہو؟ تبھی میں نے ٹیچر کو کہا، کیا آپ نے اس کی حرکت دیکھی ہے؟ ٹیچر بولی، بدتمیزی تم نے کی ہے، تم نے پہل کی تھی۔ وہ لڑکی سر جھکائے کھڑی تھی اور ٹیچر سے کہہ رہی تھی، سوری ٹیچر، آج کے بعد میں اس طرح نہیں بولوں گی۔ لیکن میں نے ایک دفعہ بھی سوری نہ بولا اور میں بار بار کہہ رہی تھی کہ اس نے مجھ سے اس طریقے سے بات کیوں کی۔ ٹیچر اس بات سے تنگ آ کر پرنسپل صاحبہ کے پاس لے گئی۔ پرنسپل صاحبہ نے میرے گھر کال کر دی۔ گھر سے امی اور بابا دونوں آئے تھے، لیکن مجھے کسی بھی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے پتا تھا میری امی بابا کبھی بھی میری غلطی نہیں مانیں گے۔ پرنسپل کو بھی میری اس حرکت پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ میرے امی بابا پرنسپل کے آفس پہنچ چکے تھے اور میں آفس کے باہر کھڑی تھی۔ میں کھڑکی کے بالکل قریب کھڑی تھی تاکہ اپنے بابا اور پرنسپل صاحبہ کے درمیان ہونے والی گفتگو سن سکوں۔ پرنسپل صاحبہ نے جب میرے امی بابا کو بتایا کہ ہم لوگوں نے بہت دفعہ آپ کے پاس پیغام بھیجا لیکن آپ لوگ نہیں آئے، آپ کی بیٹی نے تو پورے اسکول کا ڈسپلن ہی خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ اب تک ہم نے بہت کوشش کی کہ یہ کسی طرح سدھر جائے، لیکن ہم مزید اب اس کی شرارتیں برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ اس طرح یہ کسی بھی بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے آپ اپنی بیٹی کو برائے مہربانی یہاں سے لے جائیں، ہم مزید اسے اسکول میں نہیں رکھ سکتے۔ اتنی بات سننے کی دیر تھی کہ میری ماما کی آنکھیں سرخ لال ہونے لگی۔ میں کھڑکی میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھیں تو ایسے لگ رہا تھا جیسے سرخ انگارہ سی ہو رہی ہوں اور محسوس ہو رہا تھا کہ ماما اس وقت بالکل بھی اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کھڑی ہوتے ہی پرنسپل کی کرسی کے پاس جا کر بولی، کیا کہا؟ دوبارہ یہ الفاظ بولو۔ پرنسپل بھی میری امی کی آنکھوں کی طرف دیکھ کر ڈر کے مارے کرسی سے اٹھی اور ایک سائڈ پر ہو گئی، لیکن امی پھر اس کے قریب گئی اور بولی، تم نے کیا کہا؟ تم میری بیٹی کو یہاں نہیں رکھ سکتی، پتا ہے نا وہ کس کی بیٹی ہے؟ اس کے جو دل میں آئے گا وہ کرے گی اور اسی اسکول میں پڑھے گی۔ تم ہوتی کون ہو اسے اسکول سے نکالنے والی؟ ہم چاہیں تو تمہیں 1 منٹ سے پہلے اس دنیا سے ہی نکال دیں۔ اس وقت امی کی یہ حالت دیکھ کر خوف کے مارے میری ٹانگیں کپ کپا رہی تھی۔ امی کا یہ روپ تو میں نے آج سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہ تھا۔ پرنسپل صاحبہ کے منہ سے کوئی بھی الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے، تبھی امی نے ان کو گردن سے پکڑا اور ایک ہاتھ سے اوپر اٹھا دیا۔ یہ دیکھ کر تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ پرنسپل صاحبہ ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، لیکن امی انہیں چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بابا بھی سامنے کھڑے امی کی طرف دیکھ کر مسکرائے جا رہے تھے۔ میں حیران تھی کہ امی ابو تو بالکل بھی ایسے نہیں تھے، وہ تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے، تو پھر یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تبھی پرنسپل صاحبہ کو امی نے نیچے زمین پر چھوڑا اور بولی، اب بتاؤ کیا نکالو گی کلثوم کو اسکول سے؟ تبھی وہ بولی، نہیں، یہ اسکول آپ کا ہے، کلثوم یہاں پڑھے، میں کبھی اسے یہاں سے نہیں نکالوں گی۔ اس کے بعد امی دوبارہ سے ٹھیک ہو گئی۔ امی کو اس بات کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے کھڑکی میں کھڑے ہو کر یہ سارا سین دیکھا ہے، لیکن گھر آ کے بھی میں یہی سوچتی رہی کہ آخر یہ سب کیا تھا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی لیکن نہ جانے پھر کیوں میرے پوچھنے کا ذرا بھی دل نہ کیا، کیونکہ میں خود بھی ڈر رہی تھی۔ اگلے ہی دن جیسے ہی اسکول پہنچی تو مجھے پتا چلا پرنسپل صاحبہ نے اسکول سے ریزائن کر دیا ہے۔ اب میں نے طے کر لیا تھا کہ میں نے اسکول میں کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے کسی کی دل آزاری ہو، لیکن شرارتیں کرنے کی عادت بچپن سے ہی بنی ہوئی تھی، اس لیے آہستہ آہستہ یہ عادت چھوٹنی تھی۔ ایسے ہی دیکھتے میں بڑی ہو گئی۔ اب مجھے نہ جانے کیوں اپنے گھر والوں کی تمام حرکتیں ہی عجیب لگتی۔ 1-2 دفعہ میں نے دادی کو کمرے میں بیٹھے ہڈیاں چباتے دیکھا، لیکن میں دیکھ کر خاموش ہو گئی کیونکہ میں ایسا کوئی بھی سوال ان سے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسکول سے میٹرک کرنے کے بعد میں نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ کالج میں میری ایک دوست بنی، حریم بہت اچھی لڑکی تھی۔
نہ جانے کیوں یہ مجھے اتنی اچھی لگتی تھی۔ آج تک میں نے کبھی کسی سے بھی دوستی نہ کی تھی۔ میں دل کی ہر بات حریم سے کر لیتی۔ آج میں تھکی ہاری کالج سے گھر واپس آئی تو میں نے دیکھا امی کچن میں شاید کچھ پکا رہی ہیں۔ میں جیسے ہی کچن کے دروازے پہ گئی تو ایک عجیب و غریب سی بدبو میرے دماغ پر چڑھنے لگی۔ میں تھوڑی سی آگے گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میری ماں ہڈیاں اور خون کا سوپ بنا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کا رنگ فک ہو گیا اور بولی کہ کلثوم تم کب آئی؟ تمہارا تو پتہ نہیں چلا۔ میں بولی امی آپ یہ کیا پکا رہی ہیں؟ امی نے بوکھلائے لہجے میں جواب دیا تمہاری دادی کے لیے مالش بنا رہی ہوں۔ ان کی کمر اور گھٹنوں میں بہت درد ہوتا ہے نا، اس وجہ سے تبھی۔ میں نے ان سے پوچھا امی یہ کیسی مالش ہے اور یہ کس طرح بنا رہی ہیں؟ امی بولی تم جاؤ، تم جلدی سے چینج کر لو، یہ مالش ہے نا یہ کسی حکیم نے بتائی ہے تمہاری دادی کے لیے، میں تو خود بڑی مشکل سے بنا رہی ہوں۔ امی یہ بات سن کر میں تھوڑی وہم میں پڑ گئی۔ آج کل مجھے اپنے گھر والوں کی عادتیں بہت ہی عجیب و غریب سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ مجھے کچھ بھی محسوس نہ ہونے دیتے، لیکن میں پھر بھی ہر چیز کو بہت اچھے سے نوٹ کر رہی تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ ایک دن ہمارے گھر کچھ مہمان آئے۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ جیسے ہی میں باہر آئی تو ابو نے مجھے بتایا یہ میرے چاچو اور چاچی ہیں اور ان کے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ میں نے آج تک کبھی نہیں سنا تھا کہ میرے کوئی چاچو بھی ہیں۔ تو پھر اچانک سے چچا چچی کہاں سے آ گئے؟ بابا بتا رہے تھے کہ یہ گاؤں میں ہی رہتے تھے۔ دادا دادی تو یہاں ہمارے پاس شفٹ ہو گئے تھے، لیکن یہ ابھی بھی اپنے گاؤں کی پرانی حویلی میں رہ رہے تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے میں نے سنا تھا کہ دادا دادی اپنا گھر بیچ کر آئے تھے۔ نہ جانے مجھے یہ ساری باتیں الجھا رہی تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اسی دن مجھے شام کو امی نے بابا نے اپنے پاس بلایا اور بتایا کہ چچا چچی میرا رشتہ لینے آئے تھے، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تبھی میں نے کہا لیکن امی میں نے تو آج تک اپنے اس کزن کو دیکھا بھی نہیں۔ امی نے جواب دیا تو کیا ہوا، دیکھا نہیں تو ہم نے تو دیکھا ہے نا، بہت اچھا لڑکا ہے، تم بہت خوش رہو گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ ہیں ویسے ہی تمہیں ملے تاکہ تم ہمیشہ خوشحال رہو، اور یہ انسانی لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ یہ بات سن کر میں ایک دم سے حیران ہو کر اپنی امی کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بولی کیا مطلب انسانی لوگ؟ تو وہ کیا انسان نہیں جس سے میری شادی ہوگی؟ وہ جن بھوت ہوگا؟ میں نے بات کو مذاق میں لیا تو امی بولی نہیں بیٹے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا انسان ہے، دیکھا بھالا ہے، ہمارا اپنا ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ مجھے اپنے ماں باپ کی اس بات پر کوئی بھی اعتراض نہ تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ جو بھی کر رہے ہیں میرے لیے اچھا ہی کر رہے ہیں۔ آج تک میرے بابا نے میرے پیار میں کبھی کسی چیز کی کمی نہ چھوڑی تھی، ہر میری خواہش میرے منہ سے نکلتے ہی پہلے وہ پوری کر دیتے تھے۔ تو آج میری زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا تھا، لیکن آج میں یہ فیصلہ ان کے ہاتھ میں دے دینا چاہتی تھی۔ تبھی میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی آپ کر لیں بابا، مجھے تو اس جھنجھٹ سے دور ہی رکھیں۔ شادی کرنی ہے نا کسی سے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تبھی بابا نے جواب دیا کہ شادی پوری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی احمد کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ احمد بہت اچھا لڑکا ہے، دیکھا بھالا ہے۔ عجیب بات میرے ماں باپ کر رہے تھے کہ دیکھا بھالا ہے، میں نے تو اسے ایک دفعہ بھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس لیے میں آرام سے اپنی اسائنمنٹ بنانے میں مصروف ہو گئی کہ جیسے ان کا دل کرتا ہے کر لیں، ویسے بھی اچھا ہی تو سوچ رہے ہوں گے۔ اتنی دیر گزر گئی، خالہ نے ایک چکر بھی ہمارے گھر نہیں لگایا تھا۔ تبھی میں نے امی سے ان کے متعلق بات کی۔ امی نے مجھے بتایا کہ خالہ کچھ ہی دنوں میں ہمارے پاس آ رہی ہیں، کیونکہ میری شادی کی ساری تیاریاں خالہ ہی امی کے ساتھ کروائیں گی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، لیکن عجیب بات تھی، میں جب رات کو سو جاتی تو باہر بہت زیادہ شور شرابہ شروع ہو جاتا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آتی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہوتا تھا کہ کسی خوابوں کی دنیا میں ہوں اور یہ شور شرابہ میرے آس پاس ہی ہو رہا ہوتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میں ہلنے کی طاقت بھی نہ رکھتی تھی۔ جیسے میں اٹھنا چاہتی تو مجھ سے اٹھا نہ جاتا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے جکڑ دیا ہو۔ بہت ہمت کرتی کہ میں اٹھ کر دیکھوں کہ باہر کیا ہو رہا ہے، لیکن مجھ سے اٹھا ہی نہ جاتا تھا۔ صبح اٹھ کر میں یہ بات امی کو بتاتی تو امی ہنس کر ٹال دیتی اور کہتی تمہارا وہم ہے، تمہیں کہا ہے نا کہ سارا دن اتنی کتابیں نہ پڑھا کرو، اب تمہاری شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، اب اس پڑھائی کو چھوڑ دو اور خوش رہا کرو۔ انہی دنوں میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے، مجھے ایسے محسوس ہوتا کہ کوئی میرے آس پاس منڈلا رہا ہے، لیکن جیسے ہی میں ادھر ادھر نظر گھما کر دیکھتی تو کوئی بھی نہ ہوتا۔ کبھی مجھے ایسا لگ رہا ہوتا کہ کوئی بہت بڑا سایہ میرے قریب کھڑا ہے، وہ میرا ہاتھ پکڑنا چاہتا ہے، لیکن میں گھبرا کر ایک سائڈ پر ہو جاتی اور وہ سایہ اچانک سے غائب ہو جاتا۔ یہ حرکتیں ہر روز بڑھتی جا رہی تھیں، میں کچھ پریشان سی رہنے لگی۔ میری شادی بالکل سر پر آ گئی تھی،
لیکن میں اس وجہ سے بہت پریشان تھی کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور اگلے گھر جا کر بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تو وہ لوگ کیا سوچیں گے، کیونکہ میں لاڈ پیار میں پلی بڑی تھی اور میری حرکتیں بھی کچھ ایسی ہی تھیں۔ میں نے یہ بات اپنی دوست حریم سے ڈسکس کی اور کہا پتہ نہیں سسرال میں جا کر کیسی زندگی ہوگی، مجھے تو کوئی بھی کام کرنے کا طریقہ نہیں آتا، نہ ہی مجھے کوئی کام کرنا امی نے سکھایا ہے، ہمیشہ لاڈ پیار میں ہی رہی ہوں۔ تبھی اسی نے بتایا کہ کوئی بات نہیں ہے، تمہیں جو بھی کام کرنا ہو مجھ سے پوچھ لینا، میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گی۔ تبھی میں نے مسکرا کر جواب دیا تمہیں زیادہ ایکسپیرینس ہے۔ اس نے کہا ہاں ایکسپیرینس کی کیا بات ہے یار، میں سب کچھ جانتی ہوں۔ تبھی میں نے اس سے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر مجھے تم یہاں ڈائری پہ ایک ایک چیز لکھ دو کہ میں نے سسرال میں جا کر سسرال والوں کو اور اپنے شوہر کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے تاکہ مجھے کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے۔ میں اس کے ساتھ بالکل سیریس ہو گئی تھی۔ تبھی اس نے ڈائری پر مجھے ساری ہدایات لکھ دی کہ جب تم اپنے سسرال جاؤ گی تو سب کے دل کیسے جیتنے ہیں۔ حریم کے ساتھ میری کافی گہری دوستی تھی، اس لیے پورے کالج میں کسی کے ساتھ بھی اس طرح باتیں ڈسکس نہیں کرتی تھی جس طرح میں حریم کے ساتھ کرتی تھی۔ میں نے حریم کو اپنی شادی میں 2 دن پہلے آنے کا بولا تھا، لیکن اس نے منع کر دیا کہ گھر والے اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن ہاں میں وعدہ کرتی ہوں کہ شادی والے دن میں ضرور آؤں گی۔ آخر کار میری شادی کا دن آ گیا۔ میں نے حریم کو فون کیا کہ جلدی سے میرے گھر پہنچ جائے، کیونکہ میں اب 1 منٹ بھی برداشت نہیں کروں گی کہ وہ میری شادی میں نہ آئے۔ تبھی حریم بولی کہ 5 منٹ میں تمہارے پاس آئی۔ ابھی میں نے پارلر جانا تھا تو حریم میرے پاس آ گئی۔ میں اور حریم ہم دونوں پارلر چلی گئیں۔ باقی ساری شادی کے انتظام امی بابا اور گھر والے دیکھ رہے تھے۔ شادی ہمارے گھر کے لان میں ہی ارینج کی گئی، زیادہ بڑا فنکشن نہیں تھا۔ میں جیسے ہی تیار ہو کر حریم کے ساتھ پارلر سے واپس آئی تو میں نے عجیب چیز دیکھی۔ حریم الٹے پاؤں چل رہی تھی، اس کے پاؤں پچھلی سائڈ پر تھے۔ میں دیکھ کر ڈر گئی اور بولی حریم تمہارے پاؤں کو کیا ہو گیا؟ تو وہ بولی کچھ نہیں، اب تو تمہیں یہ سب کچھ دیکھنے کی عادت ہو جانی چاہیے تھی، اتنی دیر سے تم ایسے لوگوں میں رہ رہی ہو۔ حریم کی یہ بات مجھے حیران کر گئی، تو میں بولی کون ہو تم؟ حریم نے جواب دیا پاگل، تمہاری دوست ہی ہوں۔ پتہ نہیں تمہیں آج کل کیا ہوتا جا رہا ہے، اپنی نظریں چیک کرواؤ، میرے پاؤں بالکل سیدھے ہیں۔ میں جیسے ہی دلہن کے روم میں اپنے گھر پہنچی تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ گاڑی میرے گھر کے دروازے کے آگے رکی تھی، لیکن میں عجیب و غریب سی جگہ پہنچ گئی تھی۔ یہاں ایک بہت بڑا ہال بنا ہوا تھا جس میں اونچائی پر بنے اسٹیج پر بہت بڑی بڑی کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ ان میں سے کرسی پر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ایک نوجوان تھا جس نے منہ کے آگے صحرا باندھا ہوا تھا۔ جیسے کہ میں نے اکثر سنا اور دیکھا تھا کہ پرانے زمانے میں دلہے یہ والا صحرا باندھ دیتے تھے۔ میں اس کا منہ بالکل بھی نہ دیکھ پا رہی تھی۔ مجھے جا کر اس کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہم دونوں کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ پھر مجھے وہیں سے کمرے میں لے جایا گیا، لیکن یہاں پر ہر چیز ہی عجیب و غریب تھی۔ عجیب طرح کی بین بجانے والے لوگ ادھر سے ادھر پھر رہے تھے اور کچھ لڑکیاں ایسے کھڑی تھی جیسے مجسمے ہوں، اور وہ بالکل بھی حرکت نہیں کر رہی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی مجھے ڈر اور خوف محسوس ہونے لگا۔ پھر جیسے ہی مجھے میرے کمرے میں شفٹ کر کے گئے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ انتہائی خوبصورت کمرہ تھا جس میں ایک سونے کا بیڈ پڑا تھا اور اس میں بہت سے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ آج تک میں نے کبھی اتنا خوبصورت کمرہ نہ دیکھا تھا اور نہ ہی اتنا خوبصورت بیڈ دیکھا تھا۔ تبھی میں جان گئی کہ میرے چچا بہت امیر ہیں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ جب میں پارلر سے آئی تھی تو میری گاڑی میرے گھر کے دروازے کے آگے رکی تھی، لیکن پھر میں اس انجانی سی جگہ پر کیسے پہنچ گئی؟ میرا دماغ بالکل بند ہو کر رہ گیا تھا۔ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور پوری شادی میں مجھے امی اور بابا کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ میں بیڈ پر بیٹھی تھی اور اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کافی زیادہ ہو گئی تھی لیکن وہ ابھی تک کمرے میں نہیں آئے تھے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ اتنی دیر میں حریم کے لکھی ہوئی ڈائری نکال کر ایک دفعہ پڑھ لیتی ہوں کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ تبھی میں نے وہ ڈائری نکالی جو میں اپنے ساتھ ہی لے کر آئی تھی۔ اسے پڑھتے ہی میرے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی اور میں سوچنے لگی کہ حریم بھی تو کمال ہی کرتی ہے، اسے تو جیسے سارا تجربہ ہو شادی کا۔ پھر اچانک سے اس ڈائری پر مجھے خون کے چھینٹے نظر آئے۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ یہاں پر تو کوئی بھی موجود نہیں، تو یہ ڈائری پہ اچانک سے خون کے چھینٹے کہاں سے آ گئے؟ تبھی اچانک سے ڈائری کے بیچ میں حریم کی تصویر نظر آنے لگی۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اب تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے اپنے سسرال میں کیسی زندگی گزارنی ہے، کیونکہ تم ایک ایسے سسرال میں آئی ہو جہاں تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ سب کچھ خود بخود ہوتا چلا جائے گا۔ میں حیران تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، حریم اس ڈائری میں کیسے نظر آ سکتی ہے؟ تبھی میں بولی حریم حریم، لیکن وہ تصویر اچانک سے غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔
میں جلدی سے اپنا بھاری لہنگا سنبھالتے ہوئے دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو میرے منہ سے بے ساختہ ایک چیخ نکلی، کیونکہ یہ تو انتہائی خوبصورت نوجوان تھا، لیکن اس کے پیچھے جیسے ہی میں نے دیکھا تو میری ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگی، کیونکہ اس نوجوان کے پیچھے تو دو انتہائی خوفناک شکل کی عورتیں تھیں، جن کی کالی سیاہ رنگت، سر پہ دو سینگ اور لمبے لمبے ناخن تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ ابھی آئیں گی اور میرا گلا دبائیں گی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر نہ جانے کب میں نیچے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آئی تو میں اپنے بیڈ پر لیٹی تھی اور وہی نوجوان میرے بالکل سامنے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولا، کیا ہو گیا تھا تمہیں کلثوم؟ اب تک تو تمہیں ہر چیز اچھی طرح سے جان لینا چاہیے تھا۔ ہمیشہ سے تم میری فیملی کے ساتھ ہی تو رہی ہو، لیکن اب تو تمہیں انہیں دیکھنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ ساری عمر اب تمہیں یہیں رہنا ہے۔ اس کی یہ باتیں مجھے حیران کر رہی تھیں۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھی اور بولی، یہ سب کیا ہے؟ وہ دونوں عورتیں کون تھیں جن کی اتنی بھیانک شکل تھی؟ اور تم احمد ہو، میرے شوہر؟ اس نے جواب دیا، میں احمد ہوں۔ ان دونوں کو تم نے نہیں پہچانا تھا؟ ان میں سے ایک تو تمہاری پالنے والی ماں تھی۔ یہ سن کر میں حیران اور پریشان تھی۔ میں بولی، نہیں، وہ میری ماں نہیں تھی۔ اس نے جواب دیا کہ ایک بہت بڑی اصلیت سے تم ابھی تک نا واقف ہو۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے لیے ان سب نے کیا کچھ کیا ہے؟ میرے گھر والوں نے، میرے خاندان والوں نے تمہارے لیے اپنا کوکاف چھوڑ دیا۔ اس کی باتیں مجھے حیران کر رہی تھیں۔ میں بولی، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تبھی اس نے مجھے شروع سے لے کر ساری کہانی بتائی کہ میرا باپ واقعی جہاز تباہ ہونے سے مر گیا تھا، اور اس کے بعد جب میں اپنی ماں اور خالہ کے ساتھ ناران کاغان گئی تھی تو میری ماں اور خالہ کی گاڑی تباہ ہو گئی تھی۔ آگ لگنے سے دونوں جل کر راکھ ہو گئی تھیں۔ میں بچ گئی، لیکن میرے اس گھر میں جو میرے ابو نے شہر آ کر خرید لیا تھا، اس میں جنات کی پوری فیملی رہتی تھی۔ تمہارے ماں باپ بہت اچھے تھے، انہوں نے کبھی بھی میری جناتی فیملی کو اپنے گھر سے نکالنے کے لیے کوئی عمل نہ کروایا، بلکہ میرا خاندان آرام سے مطمئن ہو کر تمہارے گھر رہ رہا تھا، کیونکہ تمہارے گھر والوں نے کبھی بھی انہیں گھر سے نکالنے کے لیے کوئی کوشش نہ کی تھی۔ اس لیے جب تم اس حادثے سے بچ گئیں تو اسی جنات کے پورے خاندان نے تمہاری پرورش کی، اور میں بھی اسی خاندان کا حصہ ہوں، کیونکہ یہ تمہیں کسی انسان کے حوالے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ احمد ایک جن زادہ ہے۔ یہ سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب احمد نے مجھے یہ بتایا کہ میرے جو ماں باپ ہیں، جن کو آج تک میں ماں باپ سمجھتی رہی ہوں، وہ بھی جنات ہیں۔ پہلے تو میں تھوڑا خوف میں مبتلا تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ جب یہ جنات کا خاندان میری اتنی مدد کر سکتا ہے تو پھر میں کیوں اپنے آپ کو پریشان کر رہی ہوں؟ یہ لوگ اتنے اچھے ہیں، انہوں نے میری اتنی مدد کی، مجھے تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلے دن ہی مجھے پتہ چلا کہ میں کوکاف میں ہوں۔ یہاں پر ایک بہت بڑی محفل رکھی گئی جہاں پر بہت سارے لوگ رقص کر رہے تھے۔ میرے وہی ماں باپ جنہوں نے مجھے پالا تھا آج اپنی اصلی شکل و صورت میں تھے۔ آج میرے ماں باپ کی صورت میں نہ تھے، لیکن آج مجھے ذرا برابر بھی ان سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن میں خوشی محسوس کر رہی تھی کہ انسانوں سے تو یہ جنات ہی اچھے۔ میرے اپنے خاندان والوں نے مجھے دھتکار دیا تھا، جبکہ ان جنات نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا اور میرے لیے اتنا کچھ کیا کہ اپنا علاقہ چھوڑ دیا، کیونکہ میں ان کے اصولوں کی وجہ سے کوکاف میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ میرے لیے انہوں نے کوکاف ہی چھوڑ دیا۔ آج یہ دوبارہ سے کوکاف میں آ کر بس گئے ہیں۔ اب میں ان کے ساتھ ہی کوکاف میں رہتی ہوں۔ ہاں، جب بھی چاند کی 14ویں رات ہوتی ہے تو میں انسانی دنیا میں واپس آتی ہوں، اپنے بابا اور ماما کے اس گھر میں جہاں ان کی یادیں دفن ہیں۔ میں اپنی اسی جناتی فیملی کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ احمد میرا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن آج تک میں اور احمد میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں کر سکے، کیونکہ محبت جو ہوتی ہے وہ روح سے ہوتی ہے، جسمانی محبت اہمیت نہیں رکھتی۔ لیکن احمد مجھے کہتے ہیں کہ میں انسانی دنیا میں اگر جانا چاہتی ہوں تو واپس جاؤں اور جا کر کسی آدم ذات سے شادی کر لوں۔ اب آپ مجھے مشورہ دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مجھے احمد کو اور اپنے اس جناتی فیملی کو چھوڑ کر انسانی دنیا میں آ کر آباد ہو جانا چاہیے اور کسی انسان سے شادی کر لینی چاہیے، یا پھر اپنے اسی خاندان کے ساتھ رہ کر احمد کے ساتھ اپنی زندگی گزار دینی چاہیے۔ آپ کی رائے کی منتظر رہوں گی۔ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔